अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब और इंसाफ का नारा लगाती आई है और एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर के नारे अक्सर औकात जलसों में, रैलियों में, मुख्तलिफ जगहों पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से सुनने को मिलते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हवाले से कुछ कानून साजी सामने आई है जिसमें अरकान असम्बली जो हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ मराद का ऐलान किया गया है। उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि तमाम अरकान असम्बली, न सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी फैमिली यानी उनकी अहलिया या उनके शौहर जो हैं उनको ताहयात सरकारी पासपोर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा सूबाई मेंबरान असम्बली को 8 असलहा लाइसेंस दिए जाएंगे। जहां आप और मैं हम सब गुजरते हैं और टोल टैक्स अदा करते हैं, मोटरवे हो या उसके अलावा दीगर हाईवेज जो हों, लेकिन अरकान असम्बली को इस हवाले से इस्तिस्ना दिया गया है। और उसके अलावा खुसूसी सिक्योरिटी, सरकारी रेस्ट हाउसेस के अंदर क़याम और स्पीकर से पेश की इजाज़त जो गिरफ्तारी को लेकर पहले भी दफात शामिल है। अब पासपोर्ट विफाक का सब्जेक्ट है। क्या ये सोच समझ कर किया गया है? क्या ये मुसविदा विफाक को भेजा जाएगा? और ये इसको करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्या ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अफराद के लिए नहीं होना चाहिए अगर अरकान असम्बली अपने लिए ज़रूरी समझते हैं? ये आज का एक अहम मामला। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बायकॉट का ऐलान किया तो इसके ऊपर सवालात उठे कि ये फैसला किसका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें कोई फॉर्म खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आज खबर ये आई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने जहां तहरीक चलानी होती है, कहा जाता है जी इसका फैसला महमूद खान अचकज़ई करेंगे, लेकिन बाकी फैसले क्या महमूद खान अचकज़ई को ऑन बोर्ड लिए बगैर किए जा रहे हैं? और जब अडियाला में मुलाकात ही नहीं हो रही तो ये फैसला तो फिर अडियाला से ना हुआ। तहरीक इंसाफ ने फैसला गलत किया है, जल्दबाजी में किया है, क्योंकि कल हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे इस पर नजर सानी जो है वो हो सकती है। इससे हटकर हमने ये देखा है कि मुल्क के 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनके हवाले से कहा गया है, जिसमें लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके अलावा जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनको निजकारी प्रोग्राम यानी ना इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ना आउटसोर्सिंग के ऊपर बल्कि उसको निजकारी यानी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के हवाले से सूरत हाल सामने आ रही है। क्या अब मईशत जो है कौम के असासे बेचकर चलाई जाएगी? इसके पीछे क्या वजह है? क्या इस हवाले से कहा जाए हम रिफॉर्म्स बाकी चीज़ों के ऊपर नाकाम हो गए हैं? उससे हटकर एक और जो अहम खबर है वो जजेस की तैनातियों के हवाले से है, जहां पर बताया गया है कि 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास बुलाए गए हैं। पेशावर, सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की तकर्री है और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के मामलात हैं। माजी में हमने ये देखा कि इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि अदालतें सियासी हो चुकी हैं, इसलिए 26वीं और 27वीं तरमीम की जा रही है और जजेस की तैनातियों पर बहुत सारे सवालात उठते थे। क्या उन सवालों के जवाबात मिल गए हैं या इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेटेड समझा जाए और माजी में जो मामला था वो मजीद गंभीर हो गया है? इसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली राना आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून से बड़े वोकल वाइब्रेंट हुज़ैफा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हुज़ैफा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं आज आगाज तहरीक इंसाफ से करना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ एहतसाब की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। मरियम नवाज के जहाज के ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, लेकिन ये आपकी हुकूमत जहां पर है आप उसूलों के 7वें आसमान पर भी होते हैं, मुखालिफिन को आप रगड़ते भी खूब हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी है कि ना सिर्फ जब आप रुकने सूबाई असम्बली हूं तब पासपोर्ट, बल्कि ताहयात सरकारी पासपोर्ट, टोल टैक्स के ऊपर टैक्स देने का भी मसला है, फिर असलिया लाइसेंस भी चाहिए। क्या ये विजन है इमरान खान का? ये तहरीक इंसाफ का विजन है जो पूरे मुल्क के अंदर आप लोगों ने नाफिज करना है? देखें, जो आपने अभी प्रपोज लेजिस्लेशन की बात की है, ये मेरे ख्याल में ये अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आप को ये पास नहीं हुई जो आप बात कह रहे हैं। राना साहब, ये पास हो गई अप्रैल के महीने में। नहीं, अब आपको मैंने तो अभी चेक किया है, लेकिन मैं अगर आप मैं आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर जो आप कह रहे हैं उसको मैं दुरुस्त मानते हुए, क्योंकि मैंने अभी केपीके की असम्बली की वेबसाइट पे देखा है तो ये ऐसी मुझे लेजिस्लेशन नजर नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को ही दुरुस्त तस्लीम कर लेता हूँ। ठीक। तो उसमें यह है कि देखिए, जो जहां तक तो असले की बात है वो तो आई थिंक एमएनएस को अभी इस पे गलत सही पे तो बिल्कुल डिबेट हो सकती है ठीक। कि एमएनएस के जो सर्टेन प्रिविलेजेस हैं वो ऊपर क्यों हैं।
عام شہریوں سے. اس پہ بالکل ڈبیٹ ہونی چاہیے اور میرے خیال میں یہ بالکل درست ڈبیٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سرٹن تھریٹ لیول اوپر ہوتا ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا, تو اس لیے ان کو حکومت الاؤ کرتی ہے. صرف حکومت ان کو الاؤ نہیں کرتی, حکومت بزنس مین کو بھی, جن کو کوئی خطرہ ہوتا ہے, اور یہی مقصد ہوتا ہے اس کا کہ ہر کسی کے پاس ہوں, لیکن اگر کسی کا تھریٹ لیول اوپر ہو تو اس کو کوئی یہ سہولت دینی چاہیے. نمبر 1 یہ میں بات کر رہا ہوں اسلحہ لائسنس کی. ٹھیک. جہاں تک پاسپورٹ کی بات ہے کہ پاسپورٹ آپ ایم این ایز اور سینیٹر کی جو پہلے پرویلیج ہے, اور ایم پی ایس کی بھی ہے پنجاب اسمبلی کی حد تک بھی مجھے پتا ہے, اس پہ ڈبیٹ ہو تاحیات سکتی کی ہے ہے. کہ جو ایم ایل ایز ہیں ان کی تو تاحیات پاسپورٹ ہیں, ان کے تو بلو پاسپورٹ جو ہیں, ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کے پاور میں آنے سے بھی پہلے کی یہ جو لیجسلیشن ہے, تو ٹھیک. اس کو آپ پی ٹی آئی کو تو بلیم آپ نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ تاحیات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, پنجاب اسمبلی کا مجھے پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایم این ایز کو بلو پاسپورٹ ملنا شروع ہو گیا ہے اس ٹینیور سے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ جو 2024 سے شروع ہوا ہے. لیکن اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں, اس پہ پوری بحث ہونی چاہیے. اور جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بیسیکلی پی ٹی آئی تو بلیو کرتی ہے ایکوالٹی کے اوپر اور جسٹس کے اوپر. چلے میران صاحب, میں آپ کو یہاں روکتے ہوئے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں کیا اویلیبل ہے, وفاق کے اندر کیا اویلیبل ہے. یہ سارے کا سارا جو عمل ہے, یہ جو ساری یہ لیجسلیشن ہوئی ہے, یہ عمران خان کے وی این کے مطابق ہے. مجھے آپ بتائیں, میں آپ کی بات سے دیکھیں, مجھے بتائیں کہ یہ بلو پاسپورٹ پاکستان میں ہے کیوں ہے, پاکستان کے قانون کے اندر بلو پاسپورٹ کیوں ہے, کن لوگوں کے لیے. پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نا, اگر دیکھیں پاکستان میں 3 طرح کے پاسپورٹ ہیں, ڈپلومیٹک ہیں, آفیشیل پاسپورٹ ہے اور آرڈنری پاسپورٹ ہے. یہ ٹھیک ہے. بلو پاسپورٹ کن لوگوں کے لیے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں, ہم نے کوئی دیکھیں آپ اپنے ٹینیور کے دوران لیں گے یا تاحیات لیں گے, آپ کی فیملیز کو بھی ملے گا, یہ بھی تو دیکھیں. یہ بات آپ کی درست ہے, اس سے میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ کا اگر آفیشیل ٹینیور ہے یہ اسی کے لیے ہونا چاہیے, اس سے میں 100% متفق ہوں. یہ لائف ٹائم کا, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ ایم پی ایس کو لائف اگر ٹائم کے لیے جو نہیں ہونا آرگومنٹ چاہیے, آپ دے رہے ہیں کہ دیکھیں پنجاب میں وفاق میں اس حساب سے, تو پھر وفاق میں وزیر اعظم کے پاس جہاز ہوتا ہے, پھر مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس بھی جہاز ہونا چاہیے, پھر تحریک انصاف کو اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کی بات سے ایگری کیا کہ یہ ایم پی ایس کو جو ہے یہ ٹینیور یہ لائف ٹائم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ صرف ان کی آفیشیل کیپیسٹی کے لیے, یہ کوئی لائف ٹائم انٹائٹلمنٹ تو نہیں ہے ان کی. یعنی لیجسلیشن آپ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. نہیں, اگر تو نہیں یہ لائف ٹائم ہے, یہ تو نہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہے, میں تو اسے نہیں ایگری کرتا, یہ تو بالکل یہ غلط چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا حذیفہ صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. حذیفہ صاحب, یہ یوں لگتا ہے کہ جب مراد کی بات آتی ہے, ایک دوسرے کو فائدہ دینا ہوتا ہے, وہاں پہ یہ تفریق ختم ہو جاتی ہے, تحریک انصاف کی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, یعنی سب اسمبلی کے اندر آپ کی بھی وہاں جماعت موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, کسی نے اعتراض نہیں کیا, کسی نے شور شرابہ نہیں کیا. اب جب میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے تو اب اس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے. بالکل عمر دراز گوندل صاحب, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, بڑا حساس اہم معاملہ ہے, آپ نے اس پہ میری رائے جاننے کے لیے اور حکومت کا موقف جاننے کے لیے مدعو کی ہے. میں آپ کو حکومت کا موقف یعنی پی ایم ایل این کا موقف بھی گوش گزار کروں گا, اور بینگ لائر بھی کچھ ٹیکنیکل چیزیں گزارش کروں گا. جی. پہلی بات تو یہ جو آپ نے سوال کیا, میں سے بالکل سہمت ہوں کہ لامحالہ یہ چیز عمر دراز گوندل یا میڈیا کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ہمارے وہاں اراکین پارلیمنٹ جو کہ اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں, انہیں لامحالہ اس پر بات کرنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ اس سارے معاملے کا جو بینیفیشری ہیں وہ تمام ایم پی ایز ہیں, تو اس لیے لامحالہ شاید اس پر بات نہیں کی گئی. لیکن تھوڑی چیزیں جو بھائی آپ بات کر رہے تھے بلو پاسپورٹ کے متعلق, کے پی کے میں اور باقی صوبوں میں ڈیفرنس یہ ڈال دیا گیا کہ آپ نے ایم پی ایز اور ان کی فیملی کو تاحیات جو ہے وہ پاسپورٹ کے لیے, بلو پاسپورٹ کے لیے الاؤ کر دیا, انٹائٹلڈ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. باقی صوبوں کے اندر ایم پی اے اور ان کی مسز یعنی اسپاؤس, اس کے ساتھ ٹریول کرنا ہوتا ہے, وہ بھی ان کی جب تک ٹرم چل رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پورے بل کے اندر ایک تو یہ خفیہ انداز میں کیا گیا, پی ایم ایل این پہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ذاتی اختیارات بڑھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. اب اس بل کے اندر جو ایسا بڑا جو ہے انہوں نے وار کیا, انہیں خود بھی نہیں پتا, یہ ہائی کورٹ سے اڑ جائے گا. جسٹس آف پیس کا اختیار جو ہے وہ ایم پی اے کو دے دیا ہے. وٹ از جسٹس آف پیس؟ یہ بیسیکلی سیشن جج کا اختیار ہوتا ہے, یہ ایڈیشنل بیسیکلی یہ ہوتا ایڈمنسٹریٹو پاور ہے, لیکن جوڈیشری کو ایکسرسائز کرتی ہے فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر, یعنی 22A اور 22B. یعنی آپ نے تھانے میں درخواست دی,
جی اور ایس ایچ او نے آپ کی درخواست پہ پرچہ نہیں دیا, ڈی پی او نے پرچہ نہیں دیا, تو آپ اس درخواست کی کاپی لگا کر ایک درخواست سیشن جج کے نام لکھتے ہیں اور سیشن جج کو بھیج دیتے ہیں. ٹھیک, آپ کا وکیل دائر کرتا ہے, اس کی عدالت میں باقاعدہ سماعت ہوتی ہے, اور ایک جوڈیشل آرڈر کے ذریعے, جس کو ہم ایڈمنسٹریٹو آرڈر کہتے ہیں, اگر ہائی کورٹ چلا جائے پھر جوڈیشل آرڈر بعد میں بن جاتا ہے, یعنی یوں سیشن جج جو ہے وہ دیکھ کر کے, جس کو سی آر پی سی کا پتہ ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کیا کہتے ہیں, پاکستان پینل کوڈ کا پتہ ہے, تب وہ ایف آئی آر کا آرڈر کرتا ہے. اب ایک ایم پی اے کے پاس یہ اختیار حاصل ہوگا, یعنی اگر ڈی پی او آئی جی کسی کیس میں ایف آئی آر نہ دینا چاہیں جی تو آپ کا ایم پی اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر پرچہ دے دیا کرے گا. بالکل تو ٹھیک مقصد بات. کہنے کا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, جو کہ ظاہر ہے کے پی کی اسمبلی بھی ہماری اپنی اسمبلی ہے, ہاں, ہم سارے سیاستدان ہیں, ایک ہیں, لیکن اگر اس کو ہائی کورٹ ٹرن ڈاؤن کرے گی تو بیسیکلی پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کہ کسی صوبے کی اسمبلی کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کو یا قانون سازی کو جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے. بالکل تو صحیح. باقی بھی اس میں چیزیں ہیں, ان پہ بات کی جا سکتی ہے. اب 8 اسلحہ لائسنس, اٹ از جسٹیفائڈ کہ کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, لیکن 8 لائسنس نہیں 16 لائسنس ایم پی لے سکتے ہیں. اس بل کے اندر موجود ہے کہ نہیں, گریٹسٹ وہ لائسنس دیا جائے لا گا, اینڈ آرڈر کی 8 تفریق ختم کر دی گئی, یعنی وہ کراس دی بورڈ ہاؤس کے تمام ممبرز کے نہیں, میں لیے کچھ ہے. اور بتا رہا ہوں, نہیں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. تو تمام ممبرز کو 8 نہیں 16 بھی دے دیں, 32 دے دیں, ایشو نہیں ہے. اس میں اہم چیز یہ کی گئی ہے کہ وہ گریٹسٹ ہوگا, یعنی اس کے اوپر پیسے کوئی نہیں ہوں گے. یعنی عام آدمی نے اگر 5 سال کا لائسنس لینا ہے, اس کو 50,000 یا لاکھ فیس پڑے گی, اور ہر سال وہ ذرا فیس رینیو ہوتی ہے. اب آج کل نادرا کرتا ہے. اور جو ایم پی ایز لیں گے, ایک تو وہ تنخواہ دار, یعنی ان کی تنخواہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے ان کے باقی بھی وسائل بڑے ہوتے ہیں, اس کے باوجود وہ 8 لائسنس یعنی 10-12 لاکھ روپے مہینے کا ان کو یہ سال کے ریلیف بھی دے دیا آپ نے. ٹھیک ہے, آپ انہیں لکھتے ہیں کہ بھئی وتھ سبجیکٹ ٹو دی سیکورٹی کلیئرنس یا سیکورٹی ایشوز, اور اس میں آپ 8 کیا 10 دے دیں 20 دے دیں, انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اس کو بھی صرف اس لیے کیا گیا کہ تاکہ وہ اسلحہ لائسنس کی فیس نہ بھرنی پڑے, اور جو ہے مفت جو ہے وہ ظاہر چلے. بڑے اس کے اوپر سنجیدہ سوالات ہیں. ایک اور معاملے کی طرف میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, رانا صاحب کے اوپر سے یہ سوال کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ رانا صاحب یہ بتائیے کہ تحریک انصاف سے جب یہ کہتے ہیں کہ تحریک کب چلے گی, مذاکرات کرنے ہیں یا سیٹ موومنٹ, تو کہا جاتا ہے دیکھیں خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے اچکزئی صاحب کو, جو وہ فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے. آپ اس کے خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں, آپ کی ملاقات نہیں ہوتی, جی بی الیکشن لڑ لیتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اب اس حوالے سے تحریک تحفظ آنے پاکستان جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, یا ان کا خیال یہ ہے کہ آپ کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے؟ اگر اپنا فیصلہ ہے, باقی معاملات پہ آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو ہم فیصلہ کریں گے, یہاں آپ نے خود کر لیا. دوسرا, محمود خان اچکزئی کو آپ نے اب سائیڈ لائن کر دیا, پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کرے گی. نہیں عمر صاحب دیکھیں, پہلا تو یہ جو میں صرف ایک ون لائنر کامنٹ کروں گا پاسپورٹ کے ایشو کے اوپر. دیکھیں یہ جو پاسپورٹ کی انٹائٹلمنٹ ہے, یہ میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ لائف ٹائم تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور فیملی کے لیے جو کہ پورے خاندان کے لیے لائف ٹائم بالکل یہ غلط چیز ہے. میں تو اس کو کوئی بالکل نہ کوئی میں ڈیفینڈ کروں گا, نہ میں ڈیفینڈ کرتا ہوں اس چیز کو. ایک چیز میں آپ کو صرف آپ بتا دوں کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو 2013 سے 18 میں تھی, یہ انہوں نے 2018 جنوری کے اندر یہ انٹروڈیوس کروایا تھا ایم پی ایس کے لیے پاسپورٹ. اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, بلکہ انہوں نے تو چیئرمین ضلع کونسل اور سٹی میئر کے لیے بھی انہوں نے آفیشیل پاسپورٹ کر دیا تھا. میں صرف آپ کے ناظرین کی اور آپ کی آگہی کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو بلو پاسپورٹ کا رواج ہے پاکستان میں, اور اس سے پہلے آپ کو پتا پیپلز پارٹی کے دور کے اندر اس طرح بلو پاسپورٹ بانٹے گئے تھے جیسے ایسے ریبڑیاں نہیں بانٹی جاتی, جیسے بلو پاسپورٹ بانٹے گئے تھے. وہ خاندان ہی پتہ نہیں کس بندے کو دے دیا تھا, وہ پتہ نہیں کتنے ہزار پاسپورٹ بعد میں پھر کینسل کرنے پڑے تھے. کیونکہ دیکھیں نا, بلو پاسپورٹ کی ایک انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے, وہ خاص اسپیسیفک لوگوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو, کیونکہ اس پہ کئی ملکوں کا ویزا فری ہوتا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو دے دے. تو یہ میں آپ کو پوائنٹ بتانا چاہتا کہ انہوں نے تو چیئرمین ضلع کونسل کو بھی دے دیا تھا, اس کی بھی انٹائٹلمنٹ کر دی تھی, شہر کے میئر کی بھی کر دی تھی, جو کہ غلط چیز ہے نا. آپ ہر بندے کو ہوا تھا تو غلط ہے, پیپلز پارٹی نے کیا غلط ہے, بالکل جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اور میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اگر آپ نے ایم پیز کو دینا صرف ان کے ٹینیور کے لیے اور صرف ان کے لیے ہونا چاہیے, اور یہ لائف ٹائم اور پورے خاندان کے لیے یہ غلط ہے. میں تو اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتا جو کے پی کے اسمبلی نے کیا ہوا ہے. آگے آپ کی بات, آپ کا سوال آ گیا کہ محمود خان اچکزئی کے بارے میں. دیکھیں ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے وہ بڑا اسپیسیفک مینڈیٹ ہے. ان کے پاس 2 چیزوں کا مینڈیٹ ہے, ایک مذاکرات کا اور ایک کسی تحریک کا. ان کے پاس صرف 2 مینڈیٹ ہیں کہ آپ نے جو مذاکرات کرنے ہیں وہ بھی محمود خان اچکزئی کا مینڈیٹ ہے, اور اگر کوئی احتجاجی تحریک چلانی ہے وہ بھی محمود خان اچکزئی کا مینڈیٹ ہے, اور علامہ ناصر عباس کا. دیکھیں جہاں تک بات رہے گی الیکشن لڑنے کی, دیکھیں
جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ کچھ فیصلے اور وہ obviously ہمیں ہماری لیڈرشپ کو خان صاحب کے جو ان کی سوچ کا تھوڑا علم ہے، کچھ فیصلے ہم خود بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو کی ڈیسیجن ہے، دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ AJK کے اندر آپ کو الیکشن لڑنے کی ہو سکتا ہے خان صاحب بلکہ اس بات پہ ناراض ہوں کہ آپ نے GB کا الیکشن کیوں لڑ لیا. اچھا ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی اور آپ بار بار ایک پروسیس میں کودی جا رہے ہیں جس سے آپ اس پروسیس کو لیجٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس میں آپ کو نہ انتخابی نشان ہے، نہ آپ کی پارٹی کو اکنالج کیا جا رہا ہے، اگر نہ آپ کو مجھے کیمپین اجازت دیں کرنے تو میں دی جا رہی ہے. میں ضمنی سوال ذرا، یہ آپ کا جو آرگومنٹ ہے بڑا زبردست ہے، یہ سوالات بالکل ہم اس کو مزید کریں گے. مجھے ذرا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں.